की आमदन उतनी ही है ऑलमोस्ट जितना उसका खर्चा है। लोकल आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी मादरी ज़बान है, बाकियों की है, वो पढ़ाई जाएँ। हज़ारा में हिंद को पढ़ाई जाए, पश्तो पढ़ाई जाए, कोहिस्तानी पढ़ाई जाए, बाकी जो इस तरह हैं सिंध में सिंधी पढ़ाई जाए। अगर माएँ ये माँ बोली बोलती होती जी हाँ, तो आपको ज़रूरत होती है निसाब में इसको डालने की या पढ़ाने की। गवर्नमेंट फंडिंग का आपको कोई भी नहीं। गवर्नमेंट को फंड, पिछले साल हमने अपने फंड से 9 करोड़ रुपए ई शीट्स पे लगाए। कोई ऐसा काम जो आप अपने लिए काबिल फ़ख्र समझते हैं? उस 1.5 साल के टेन्योर में जो GDA में था कि मैंने कोई नई बिल्डिंग जो है कोई प्लॉट्स जो है वो अलॉट नहीं किया था। और जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग वहाँ पे ये जो बनी, मल्टी स्टोरी violation है, बिल्डिंग्स थी ये मेरे टाइम पे मैंने कतन अलॉट, ये आपसे पहले थी या बाद में बनी? ये मुझसे बाद में बनी। तो अब अपना प्रेस लगा लें, बहुत सारे खर्चों से आप बच जाएं। हमने 4 प्रपोजल जो है वो रखी हुई हैं, तो हम चाह ये रहे हैं कि सारे बोर्ड को एक जैसा फैसला करें। तो ये नहीं हो सकता कि पूरे सूबे में एक ही पेपर बने, क्योंकि निसाब तो एक ही है सारा। जी, सारा एक ही पेपर हो पूरे सूबे में, जी हाँ, तो किसी एक जगह पे भी थोड़ी सी जो कमी कुताही हो जाएगी जी हाँ। पूरे सूबे पे उसका इफेक्ट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल काशिफ मलिक के नाम से या KM TV के नाम से। YouTube पे मैं आपके लिए प्रोग्राम करता हूं, Facebook पे भी आप मुझे जनाब देखते हैं, फॉलो करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात मुख्तलिफ लोगों से करवाई जाए, और ये मेरा प्रोग्राम जो है इसका नाम गुरु है, और मैं मुख्तलिफ लोगों के पास, मुख्तलिफ शख्सियात के पास जाता हूँ। ख़ासतौर पर उन लोगों के पास ज़रूर जाता हूँ कि जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनसे मुतालिक या जिनके इदारों के मुतालिक आप जानना चाहते हैं। आज हम मौजूद हैं जी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद में, और मौजूद हैं चेयरमैन साहब के पास, और बोर्ड के जो चेयरमैन हैं नाइबुल्लाह वसीम आपका नाम है, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और एबटाबाद बोर्ड में आज कल की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, तो मैं जाता हूँ अपने मेहमान की तरफ। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। अब चूँकि ब्यूरोक्रेसी ताल्लुक़ है और हज़ारा से भी आपका ताल्लुक़ है, थोड़ा सा हमारे बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे जो इस तरफ आना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, अपना बताइए कि आपने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे इब्तदाई तालीम हासिल की आपने, और उसके बाद इस जानिब आप किस तरह से आए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। और आपने जो कहा कि नौजवान नस्ल जो है उसका हमारे साथ ताल्लुक बोर्ड के साथ ज़्यादा होता, तो आपने आते हुए भी बाहर देखा होगा कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो नौजवान नस्ल को अकेला छोड़ते नहीं हैं। जी, तो पेरेंट्स हमारे साथ वो भी बहुत ज़्यादा रब्ता रखते हैं, खास तौर बच्चियों के जो वालिदैन हैं। टीचर्स जो हैं वो भी, इदारे खुद भी। तो जो आपने मुझसे पूछा कि जो बच्चे बच्चियाँ इस फील्ड में, जिस सर्विस में मैं जी हूँ उसमें आना चाहते हैं, तो मैं पैदा हुआ था मलिक साहब एक छोटा सा गांव है सिरन वैली में, जबोड़ी नाम। जबोड़ी। तो 1969 में मैं दिसंबर में उधर पैदा हुआ, और मैं अकेला बच्चा था। यानी मेरी बहनें तो हैं, 5 बहनें मेरी। अच्छा अच्छा। तो 5 बहनों के बाद इकलौते भाई थे? इकलौता भाई हूँ उनका। तो ज़ाहिर है फैमिली की एस्पिरेशंस होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं। तो मेरे वालिद चूँकि खुद भी महकमा तालीम में थे, अच्छा, वाबस्ता थे इस महकमे से, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की वजह से हम मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन ज़्यादा टाइम मेरा जो है, मैंने स्कूलिंग अपनी जो स्टार्ट की वो हरीपुर से की। अच्छा, मैट्रिक हरीपुर से किया, और उसके बाद फिर जो इंटर है वो मैंने एबटाबाद कॉलेज से किया, फिर ग्रेजुएशन भी एबटाबाद कॉलेज से किया, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो भी एबटाबाद से किया। तो ये तो मेरा तालीमी सफ़र इस हद तक था। सही। उसके बाद मास्टर्स के बाद, जैसे हमारे ज़माने में होता था, काफ़ी सारा टाइम आप बेरोज़गार होते थे। जी, तो मैंने कुछ छोटी मोटी जॉब्स जो हैं वो करता रहा, और नौकरियों के लिए अप्लाई भी करता रहा। तो मेन वाइल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पोजीशंस थी वो एडवर्टाइज हुई मेरे ख्याल में 1999 में। अच्छा। तो उसके लिए फिर एग्ज़ाम दिया, और अपने सब्जेक्ट्स जो थे, जो भी कुछ तो कंपल्सरी होते हैं, कंपल्सरी एग्ज़ाम जो PMS का एग्ज़ाम था, और कुछ ऑप्शनल थे। मुझे याद पड़ता है मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और सोशियोलॉजी और IR, ठीक, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो जब रिज़ल्ट आया, तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे वालिद हयात थे। अच्छा। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे वालिद फौत हो चुके थे। तो मैं वैसे आपके
بچے بچیاں جو ہے نا ان کو ایک چھوٹی سی بات سنانے کے لیے کہ جب میرا رزلٹ آیا تو مجھے پتہ نہیں تھا اس زمانے میں یہ موبائل اور یہ ساری چیزیں ابھی اتنا رواج نہیں تھا، تو کہیں اخبار وغیرہ میں آتا تھا. جی تو میں جب گھر واپس گیا شام کو، میں جاب کرتا تھا جی، تو شام کو واپس گیا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ میرے والد کے ایک دوست کا انہوں نے کہا فون کہ ان کی کال آئی تھی اور انہوں نے مبارکباد دی. میں نے کہا کس بات کی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی افسر بن گیا، کسی امتحان میں آپ پاس ہوئے. جی تو میری والدہ بڑی خوش تھیں، اللہ ان کو ویری کی رحمت کرے. وہ بہت زیادہ چونکہ میں ایک تھا تو اس وجہ سے جی جی، تو پھر انہوں نے کچھ پکا کے، مجھے یاد ہے کوئی حلوہ یا کچھ چیز پکا کے، تو وہ بھی عید کے خوشی میں دیا کہ جی بچے کو نوکری مل گئی. صحیح. تو نوکری میں آنا تو ایک چیز، لیکن اس نوکری میں چونکہ جس میں میں ہوں پروونشل مینجمنٹ سروس میں، تو آپ کا کوئی ایک فیلڈ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، آپ ایڈمنسٹریشن سے آپ کا بیسک وابستگی ہوتی ہے، لیکن آپ مختلف محکموں میں گھومتے پھرتے میں جاتے ہیں. جی بالکل. تو اسی وجہ سے میں بھی شروع میں تو میری پوسٹنگ جو تھی وہ بہت تھوڑے سے کچھ دن انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں رہی. اچھا. اور اس کے بعد پھر میری پوسٹنگ احمدآباد ہو گئی. تو میں اس زمانے میں ایک پوزیشن ہوتی تھی ڈی سی کے ساتھ، ڈی سی او کے آفس میں. جی جی، HRDO. HRDO. تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہیومن ریسورس، اور نیا مشرف صاحب کا نیا نظام بھی آ گیا تھا. تو وہ تھی تو بیسیکلی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آفیسر، لیکن لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں تھا تو وہ بعض دوست مجھے مذاق سے کہتے ہوتے تھے کہ ہاؤس رینٹ ریڈکشن آفیسر. اچھا. یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس پوسٹ کا کام کیا ہے. تو میں نے اپنے کسی سینئر سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا آپ نے مجھے پوسٹنگ تو دی ہے، تو یہ پوسٹ بیسکلی جدھر میں جاؤں گا تو یہ ہے کیا؟ تو انہوں نے کچھ سوچ کے تو مجھے کہا کہ یار اب نیا نظام ہے 2001 کا جو سسٹم تھا لوکل گورنمنٹ کا وہ آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا اگر ضلع ناظم چیف منسٹر ہے تو جو ڈی سی او ہے وہ چیف سیکرٹری ہے، تو تم سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہو. ٹھیک. تو اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اس وابستگی سے پھر بعد میں بھی میں لوکل گورنمنٹ میں اسپیشل سیکرٹری بھی رہ جی. پھر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہا اور DGSDU بھی رہا. اس کے علاوہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں MDFTC بھی رہا. اچھا، مختلف ڈپارٹمنٹ. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا ایز پروونشل کوآرڈینیٹر. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں بڑے بڑے پروجیکٹس آئے، PND بڑی چیزوں کو ڈیل کرتا ہے تو وہ تھوڑی وہ ایکسپوجر مجھے صحیح ملتا رہا. اور ریلیف ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو لوگ اس کو 1122 سے زیادہ جانتے ہیں، جی ہاں، تو ریلیف ڈپارٹمنٹ کا بھی میں سیکرٹری رہا. اچھا. پھر بعد میں مجھے موقع ملا اوقاف ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنے کا، تو میں سیکرٹری اوقاف ڈپارٹمنٹ بھی رہا. وہاں پہ میرا مائنورٹیز کے ساتھ وہ بھی رہا. مائنورٹیز کے جو ایشو ہیں پاکستان میں، کس طرح سے وہ چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں، کس طرح سے زیادہ سوسائٹی کو لیویبل ان کے لیے بنایا جا سکتا ہے، ٹالرنس کا لیول کدھر کیا جا سکتا ہے بہتر. یہ ساری چیزیں گھومتے پھرتے کرتے کرتے ون فائن مارننگ پتہ چلا کہ میں چیئرمین بورڈ لگا دیا گیا. تو جیسے آپ نے کہا کہ میں ادھر پہلا آدمی ہوں. بورڈ پہ ہم آتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے اتنی آپ نے سروس کی، مختلف منسٹریز میں آپ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسا کام جو آپ اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہو اس پوری سروس کے دوران؟ ملک صاحب ویسے تو افسر اپنے ہر کام کو ہی ہماری سوسائٹی میں سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی نہیں کرتا، اور انہوں نے عقل کل والی بات جو کی جاتی ہے. لیکن میں اگر موڑ کے پیچھے دیکھوں تو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں رہ کے، چونکہ میں نے وہاں خاصا ٹینیور گزارا، مور دین 2 ایئرس. اس کے بعد میں DCDI خان چلا گیا تھا. تو جو بلڈنگ بائی لاز ہیں اور جتنے رولز ریگولیشنز ڈیولپمنٹ کے سوسائٹیز جیسے ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کے اوپر اس دوران میں مجھے اچھا خاصا ٹائم ملا کام کرنے کا. میں جب DGGDA تھا، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو اس ٹائم پہ بھی جو رولز تھے ان کو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، اور میرے بورڈ نے اس میں میری کافی رہنمائی بھی کی اور مجھے سپورٹ بھی کیا اس سلسلے میں. تو میں نے اس 1.5 سال کے ٹینیور میں جو GDA میں تھا، اس میں جو بھی میں کر سکتا تھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ لوگ مجھے کرٹیسائز بھی کرتے ہوں گے، اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے کوئی نئی بلڈنگ جو ہے، کوئی پلاٹس جو ہے وہ الاٹ نہیں کیے تھے.
اور جو ملٹی سٹوریز بلڈنگ وہاں پہ یہ جو بنی ملٹی سٹوری وائلیشن ہے، بلڈنگز تھیں یہ میرے ٹائم پہ میں نے قطع نہ لگا. یہ آپ سے پہلے تھیں یا بعد میں بنی؟ یہ مجھ سے بعد میں بنا. آپ کے بعد میں بنی. میرے ٹائم پہ جو رولز ہم نے اپروو کروائے تھے کیبنٹ سے، اس میں آپ ایک گراؤنڈ فلور اور اس کے اوپر والا آدھا فلور اچھا وہ بنا سکتے تھے، اس سے زیادہ آپ نہیں بنا سکتے تھے. لیکن جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا وہ ذمہ دار تو اس کے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی تو آج تک ہوا نہیں. ملک صاحب GDA میں یہ ویسے بھی آج کل بڑا زیر بحث ہے بات. تو ظاہر ہے کوئی بھی اتھارٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے رولز کے انڈر ہی کام کر سکتی ہے. اگر کسی نے ان رولز کو وائلیٹ کیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن رولز بنائے جاتے ہیں بہتری کے لیے. تو شاید ان کی سوچ، میں کہتا ہوں شاید، چونکہ میں اس کا پارٹ اب نہیں ہوں، جی تو شاید ان کی سوچ یہ تھی کہ چونکہ ٹورسٹ انفلکس بہت زیادہ ہے، مور دین 1 ملین ٹورسٹ جو ہیں وہ سیزن میں آتے ہیں، تو ان کے لیے ہاؤسنگ کی گنجائش اتنی موجود نہیں تھی. چونکہ یہ 6-7 جو ٹاؤنز ہیں جی گلیات کے، ان ٹاؤنز کے اندر تو لوگوں کے پرانے گھر ہیں، ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، کچھ کمرشل ہوٹلز وغیرہ بازار میں ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے کہ ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے ملٹی سٹوری. لیکن جو سوائل ہے، جو زمین ہے، اس کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے نا کہ وہ برداشت کر. جی ہاں، پھر مقامی آبادی ہے، آپ کا سیوریج کا پانی جا رہا ہے، چشمے گندے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. چلے ایک KP SIP کا بھی نام آتا ہے اور آپ ہی کے دور میں میرا خیال میں شاید یہ شروع ہوا تھا. اس میں تو ایک دو باتیں کروں پھر میں بورڈ کی طرف آتا ہوں. ملک صاحب جو KP SIP ہے، خیبر پختونخوا سٹیز امپروومنٹ پروجیکٹ، یہ بیسیکلی حکومت خیبر پختونخوا کی ایک بہت زبردست انیشیٹو تھا. اور اس میں شروع میں 5 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور فیز 2 میں 2 بنو اور ڈی خان سیکنڈ فیز میں، اور پہلے 5 جو ہیں باقی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جس میں ارتباط بھی آتا ہے. اس پروجیکٹ میں چونکہ ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے تھی جو اس کے آبجیکٹیو تھے اس کو میٹ کرنے کے لیے، جو کہ گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے نہیں کر پا رہی تھی. اس میں کوئی گلیاں نالیاں پکی کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. مین آپ کی سڑکیں ہیں، پارکس ہیں. جی ہاں، چاہے وہ سالڈ ویسٹ کے بڑے پروجیکٹ ہوں، چاہے ڈرنکنگ واٹر سپلائی کے بڑے. اب میں اگر آپ کو ایبٹباد کی مثال دوں تو ایبٹباد میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ جائکا کی اسکیم، جائکا والا، لیکن وہ KP SIP سے پہلے کا تھا نا. جی وہ KP SIP سے پہلے کا تھا. جی ہاں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایبٹباد شہر کا پانی پورا نہیں ہو رہا تھا پینے کا، تو ہم نے اس میں ایک اور پروجیکٹ ایڈ کر کے تو اس کو پانی کو ڈبل کرنے کی اس میں گنجائش رکھی. یعنی اگر ایبٹباد کے شہریوں کو پانی 1 گھنٹہ ملتا جی ہاں، تو تاکہ وہ 2 گھنٹے ہو جائے سیدھی. لیکن جو سورس تھا وہ چینج کیے گئے، اس پہ مقامی آبادیوں کے تحفظات بھی ہیں. جی بالکل، وہ میڈیا میں وہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اور میں جو خود اس کا پارٹ تھا. جی میں اس وقت ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو لیڈ کر رہا تھا. اس سے پہلے جب میں MD تھا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا اربن پالیسی یونٹ کا PND میں، تو 2 سال میں نے وہاں کام کیا. تو یہ انیشیٹ وہیں سے ہوا تھا PND سے. بعد میں یہ پروجیکٹ لوکل گورنمنٹ میں آ گیا اور میں بھی لوکل گورنمنٹ میں آ گیا. تو میں نے اس کو، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا فارن فنڈڈ پروجیکٹ تھا. فارن فنڈڈ مینس کہ کون کر رہا تھا فنڈ؟ یہ $637 ملین کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں 5 سٹیز یہ شامل تھیں جیسے میں نے آپ کو کہا، ایبٹباد، اسوات، مردان، پشاور اور کوہاٹ. ٹھیک ہے. تو ان ساروں میں اس میں اتنے بڑے پروجیکٹ ہیں. اگر آپ، ظاہر ہے میرے سننے والے، آپ کے سننے والے تو لمیٹڈ رکھنا چاہیں گے اس بات کو ایبٹباد کی حد تک. تو ایبٹباد میں جو سلاڈ میں آپ دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کو دھواں، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اس میں اس سائٹ کو ریپلیس کر کے اس پہ ایک بڑا اسٹیٹ آف آرٹ قسم کا جو آپ کو مشینری وغیرہ بھی پارک ہے وہ ڈیولپ ہونا ہے وہاں پہ. اور اس کے لیے جگہ خرید لی گئی ہے، گورنمنٹ نے خرید لی ہے دبدوڑ کے پاس. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں ملک صاحب ایبٹباد شہر جو ہے وہ چونکہ کافی سفر کرتا ہے، اب ٹورسٹ نہیں آتے شہر. ہاں وہ موٹر وے سے نکل جاتے ہیں یا اس طرف سے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے جو ایبٹباد پرانا شہر تھا جو 9 محلے ہیں تقریباً، جی تو اس کو ہم نے اس کو بالکل اس پروجیکٹ میں اس کو ان ساری جگہوں کو جو اندرون شہر ہے آپ جی ان کی ہر چیز اس میں، واٹر سپلائی، ڈرنکنگ واٹر کے علاوہ سینیٹیشن، اسٹریٹ پیمنٹ، اسٹریٹ لائٹس، بل بورڈز جو باہر شاپس کے سامنے لگے ہوتے ہیں بورڈز، یہ ساری چیزیں کر کے ہم نے اس کو پیڈسٹرنائز کرنا تھا.
کہ تاکہ ایک مخصوص ٹائم میں لوگ ایبٹباد کی پرانی بلڈنگز دیکھنے کے لیے آئیں. لیکن وہ تو تقریباً ابھی بھی گر رہی ہیں، وہ اس پہ تو ظاہر کوئی ایسی پابندی تو لگی نہیں ہے، بلکہ ایک بلڈنگ جو ہے تھانہ کے پاس تھا، آپ کا تھانہ کینٹ کے پاس ایک بلڈنگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اس میں ٹھہرے تھے، اور آج بھی سوشل میڈیا پہ اس کی وہ تصویریں آئی ہوئی تھیں کہ جی وہ مالکان کہتے ہیں علامہ اقبال ادھر کبھی بھی نہیں آئے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کو وہ ڈیمالش کر کے وہاں پہ پلازا بنا رہے ہیں.